mu'min goes to practice, inshallah 5 times a day in the salah that we discussed a few nights ago. It's that discipline, it's that polite prayer that we discussed, that drills us, that gets us ready. So when we've got that peripheral vision, I know, I shouldn't look at that, oh, I shouldn't say that, oh, I shouldn't listen to that, I shouldn't say that, I shouldn't eat that, I should wear this, I shouldn't wear that. I'm aware of it, I'm with it. So when those challenges come, inshallah, I'm ready, so that I can be ready like the young Prince Al-Qasim alayhi salam. Look at this individual Al-Qasim. They say in history that he hadn't reached the age of puberty. Maybe 12, for example, 13, something in this area. He's ready. He's staunch. We have the report from history where Imam al-Sajjad says that he recalls a conversation between Al-Qasim and his uncle, Imam al-Hussein, on the night of Ashura. Oh, uncle, will I be killed? He caresses him. Oh, nephew, how do you see death? Oh, uncle, sweeter than honey. And Hussein replies, reports say, yes, by God, it is indeed sweeter. My brothers and sisters, this concept of Karbala that we've been gifted, this blessing of Karbala that we've been gifted, is full of lessons. Qasim is faced with death, and he comes out, it's sweeter than honey. I'm faced with a 5 grand loss, and I say my life is over and I can't take it anymore. Sallallahu alayka ya Sayyidi wa ya Mawlaya ya Aba Abdullah. We're told that when Imam al-Hassan alayhi salam would speak to his brother, and Imam al-Hussein would say to his brother along the lines of, look how tough this situation must be for you, Imam al-Hussein would turn around and say, La yawmuka yawmuka ya Aba Abdullah, that there is no day like your day, Aba Abdullah. But my dear brothers and sisters, I want to point your attention to something, which is that Qasim alayhi salam was not just the only son of Imam al-Hassan to be killed on that day. It's reported that Hassan al-Muthanna, known as Hassan II, received 18 wounds and lost his right hand. And in addition, Abdullah al-Akbar, another son of Imam al-Hassan, whose mother's name was Ramla, he too was also fought until he was killed. But tonight we dedicate our time to Al-Qasim, this young, wise scholar and prince. When Imam al-Hussein alayhi salam saw Qasim, he hugged him and cried, and eventually gave him the permission to fight. He came out with his face as bright as the moon, holding a sword, wearing shirts and trousers and a pair of sandals, and he would say, إن تكوني إن تنكروني فأنا النجل الحسن. If you do not recognize me, I'm the son of Al-Hassan. صبط النبي المصطفى والمؤتمن, the grandson of the Prophet Al-Mustafa Al-Mu'taman. هذا حسين كالأسير المرتهن. This is Hussein tied like a prisoner. بين أناس لا سقوا صوب المزن. Among those people who may Allah deprive from His blessings, Qasim alayhi salam would start to fight until this moment that really hurts us, that's always mentioned in the Masa'ib of Hassan, of Al-Qasim. And that is that you have Al-Qasim alayhi salam, a very young boy, perhaps not overly experienced with fighting, but this line of innocence of a young 13-year-old boy kills you. He started to fight until the sandal on his left foot was cut off.
But the grandson of the great prophets refused to fight barefooted. So Qasim alayhi salam would stop to fix his sandal, not worried about the thousands of enemies that surrounded him. As he was doing that, Umar ibn Sa'd ibn Nufayl al-Azdi attacked him. However, before doing so, Habib ibn Muslim asked Umar ibn Sa'd, "What do you want from this young boy? Is it not enough that there are so many who have surrounded him?" Umar replied, "I swear by Allah that I will attack him." He did not leave Qasim alone and eventually struck his head with a sword. The young Qasim, the young son of Al-Hasan alayhi salam, would fall down on his face, calling out, "Ya Ammu, Ya Hussein, oh uncle." His mother was standing inside her tent and looked at him in shock. Like an angry lion, Imam al-Hussein rushes to his nephew and struck Umrah with his sword. Umrah tried to avoid that strike by blocking it with his arm, which got severed from his body. Umrah shouted loudly for help, and so the enemy forces mounted their forces to go and save him. But he ended up falling under their feet, and the horses stampeded over him and killing him. When the dust settled, Imam al-Hussein alayhi salam sits with his nephew's head on his lap, while Qasim would be moving his feet. Imam al-Hussein says to al-Qasim, "Bu'dan liqawmi qataluk." May the people who killed you be distanced from Allah's mercy. خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. Your grandfather and your father will be their enemies on the day of judgment. Imam al-Hussein continues, "It is difficult for your uncle that you called him, but he could not respond to you. Or he responded, but he cannot help you. It is a voice whose attackers are many, but whose supporters are only few. Ya Aba Abdullah, how ghareeb are you on the day of Karbala, that even your son and your nephews are no longer with you." Imam al-Hussein then picked up and carried him on his chest, with Qasim's feet dragging on the ground, and he would lay him next to the body of Ali al-Akbar. Imam alayhi salam raises his head to the skies and prays to the Almighty, "O Allah, count them all the enemies and do not leave any one of them, and do not forgive them ever." I say to you, Ya Shi'at Ali ibn Abi Talib, when Hussein cries out to Qasim that he felt bad that he could not respond to his call, tell me what Hussein hears when he calls out, "Hal min nasirin yansurna." Tell me what he hears in reply after the rock hits Hussein's head. Tell me who would take the body of Hussein to be buried. Ya Hussein, Ya Ghareeb, Ya Mazloom, Ya Atshan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Ya Allah, with these soft hearts we ask you to protect our brothers and sisters in Afghanistan, in Lebanon, wherever our brothers and sisters in the world are who face such torture from the enemies of Allah. Ya Allah, keep them safe بحق الحسين. Ya Allah, allow the flag of Hussein to always rise, and Ya Allah, allow us to have the tawfiq and help us train so that we're able to reply like Al-Qasim, and when we're faced with a calamity we only see it sweeter than honey. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرح أحسنتم. Thank you.
جزاک اللہ. مومنین، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہماری جو ہال ہے جس میں ہم یہ محرم کا سارا سلسلہ منعقد کر رہے ہیں، ان کے جو مالک ہیں ان سے ہم نے کوئی تقریباً 4 یا 5 دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اگر وہ ہمارے ساتھ مہربانی کریں، ہمیں ایڈیشنل اسپیس پرووائڈ کر دیں، جو کہ یہ پیچھے تقریباً یہ جتنا ہال ہے یہاں سے لے کر آل دا وے سامنے روڈ تک اگر وہ ہمیں جگہ پرووائڈ کر دیں تو ہمارا جو جلوس ہے وہ ادھر آئے گا، ادھر ختم ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ شبیہ ذوالجناح جو ہے وہ ارینج ہو جائے، کیونکہ اس سے وہ ایسوسیٹڈ تھی اس جگہ کے ساتھ. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کنفرمیشن آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یو کین گو اہیڈ اینڈ یوز دا اسپیس. تو میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان کی درازی عمر کے لیے، ان کے رزق میں برکت کے لیے، جو بھی ان کی دینی اور دنیاوی حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں. دوسرا ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ جو برادر صادق دامانی ہیں انہوں نے کچھ کوآرڈینیٹ کیا ہے یوتھ گروپس کے ساتھ، جو کہ سسٹرز کی سائڈ کے اوپر بھی ہے اور بردرز کی سائڈ کے اوپر بھی ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ 7:45 پہ ایک راؤنڈ دا ٹیبل کائنڈ آف ڈسکشن یہاں پہ ارینج کریں گے. تو میں ایکسیس اس کی ارینج کر رہا ہوں، میں مجلس کے آخر پہ آپ کو بتا دوں گا کنفرمیشن کے لیے بھی، لیکن آپ مینٹلی پریپیئر رہیں. فار اینی بردرز اور سسٹرز ہو وش ٹو اٹینڈ discussion with Sadiq Damani can come 7:45 tomorrow and then day after tomorrow until I think we have 2 days left. So every day he is going to be available here at 7:45. So any brother or sister who wish to engage with him in one-to-one talk or in a discussion, so they are more welcome to come here. مومن دعوت کلام دیتا ہوں سید عمران حیدر کو، ذاکر سید عمران حیدر کو کہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب کریں. محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. بآواز بلند صلوات. یہ تکلیف نہ سمجھو تو ایک بار پھر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. چھٹا تاجدار ولایت امام صادق دا فرمان ہے، جیڑا بندہ ساڈی ذات اتے اونچے دل نال سچے دل نال صلوات بھیجے، خدا دے رزق وچ کدے کمی نہیں آون دیندا. صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صلو علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین ونار للکافرین. بے شمار. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء
الانبیاء والمرسلین بعظمت مصطفیٰ صلوات ووصیہ ووزیرہ وخلیفاتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین بررخسار وارث صلوات لہو شمس مرتين ضربات علی فی یوم الہندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری ماشاءاللہ صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ جے ویندا ہے تاں ونج وے غازی اے منت مشیر تے لائی ونج کل ملن نے زیور ہائے وہ قیدیاں والے کیویں پاونے ہیں سمجھائی ونج کیویں ٹرنا ہے سوڑیاں ہائے وہ گلیاں وچ وہ آ ٹر کے ویر وکھائی ونج کیویں بولن نال شرابی دے وہ آ بول کے ویر وکھائی ونج چند دوم صاحب دے جملے حضرت غازی سرکار دے بارے اس بعد میں طالب دعا حسن چپ کر کے جھن پہ آئے تسیاں بھینی دا برا رول گیاں نے دھیاں علی دیاں 9 لکھ دی بھیڑ دے وچ کلی رہ گئی ہے آلیا رول گیاں نے دھیاں علی دیاں چپ کر کے جھن پہ آئے تسیاں بھینی دا بھرا رول گیاں نے دھیاں علی دیاں پڑھدا پیام جے فوج تا ڈر او جرنیل ونجے تھی ویندیاں ہتاں ملڑائیاں اوئے او لہ بیٹھے جندی آسی اتے ٹریاں وطن توں زہرا جائیاں کر دید فرات کو سڑ مارن عباس دیاں بھر جائیاں وہ جنگ ملک گئی ہے وقت کیوں لٹے آئے ساکوں ہے میں آن سپاہیاں کر دید فرات کو سڑ مارن تے عباس دیاں بھر جائیاں جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹے آئے ساکوں ہے میں آن سپاہیاں ہاتھ قلم تھی گئے وہ جدا غازی دے تروٹ مان گیا ہے شرفا دا رکھ سر رہوار دی گردن تیرے آغازی ول ول آہادا اون پاسے گھیوائیں او جے پاسے ہووے ڈھیر ہجوم سپادا
او میں کوہا کتے جھندا بن بازوਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਚੰਨ ਜ਼ਹਾਰਾ ਦਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਟਿੱਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਜਣਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਜਣਦੇ ਨੇ। حضرت بی بی زینب نے لڑ کنات دا چاہ کے کہندے نے ویر حسین کیا ہویا؟ امام حسین رو کے کہندے نے بہن میرا غازی مویا۔ امام حسین رو کے فرماندے نے میں تو دور نہ وائن او نہیں ٹر سنگدا ٹرٹ کمر غریب دی گئی ہے وہ میں جیندہ نہیں میڈا چن ویرن میڈی لاش سڑیں دی پئی۔ امام رو کے فرماندے نے تیرے ٹرن دی دل ہائی ہر بی بی دے لہ سر تو چادر گئی ہے اٹھ ویکھ غازی تے کو ملان کیتے وہ میری ماں زہرا آ گئی ہے اٹھ ویکھ غازی تے کو ملان کیتے وہ میری ماں زہرا آ گئی ہے۔ حضرت غازی عباس کی کیڑی حالت ہے؟ زمین تے بازو کٹوا کے زمین تے پین تے فرماندے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں ڈیندا رہیا جویں ٹیک کے تلیاں تساں اکبر او کھا چایا تواڈے اکبر گل وچ بائی پائیاں تواڈا پتر ہے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں وہ تو تھکا ہویا زارا جایا۔ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ برادر خاقان حیدر کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں، مجلس رضا سے خطاب کریں پر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک بار اور بلند صلوات پڑھیے گا۔ مولا علی امام علی پیشوا علی مولا علی امام علی پیشوا علی رہبر علی صراط علی نجات علی نا خدا علی مشکل کے وقت حل کے مشکل کشا علی پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہیں عالم فقیر ہیں یہ جناب امیر ہیں۔ جگرے ختم رسل جان علی روح بطول جگرے ختم رسل جان علی روح بطول داور جود و کرم خاور اقتدار اصول
موت بے نقشے قدم پا نہ سکی وہ مقتول رائے حق کا نگی شہر شہادت کا رسول مثل شب پہ جنہیں پاس وفا ہوتا ہے ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے. چھلنی تھا ظلم و جور سے جادہ حسین کا چھلنی تھا ظلم و جور سے جادہ حسین کا اپنے لہو میں تر ہے لبادہ حسین کا لیکن اصول دین کو بچانے کے واسطے باطل پہ چھا گیا ہے ارادہ حسین کا. باطل نبضیں لرز رہی ہے ضمیر حیات کی نبضیں لرز رہی ہے ضمیر حیات کی سانسیں اکھڑ رہی ہے دل کائنات کی. عباس کے غضب کا اثر ہے آج تک ساحل سے دور دور ہے موجیں فرات کی ساحل سے دور دور ہے موجیں فرات کی. تو نے نماز پڑھ کے سر دشت کربلا تو نے نماز پڑھ کے سر دشت کربلا کہتا ہے کون صرف علم ہی خرید کی شبیر تیرے آخری سجدے کی ضرب سے سانسیں اکھڑ رہی ہیں ابھی تک یزید کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں ابھی تک یزید کی. بلند صلوات پڑھیے گا. آج کے حوالے سے کہا یہ فرمان مہدی سجاؤ قاسم کی کہا یہ فرمان مہدی سجاؤ قاسم کی سجا کے دشت سے برات لاؤ قاسم کی. کہا حسین سے زینب نے جوڑ دو ٹکڑے پھر اس کے بعد ہی بہنے پلاؤ قاسم کی. کہا یہ زینب مستن میری کبرا سے میں چاہتی ہوں کہ گٹھڑی چھپاؤ قاسم کی. حسن کے لال کا سب بیبیاں کرو ماتم صفے عذاب پہ ہی رکھیے صفے عذاب پہ ہی رسمیں نبھاؤ قاسم کی صفے عذاب پہ ہی رسمیں نبھاؤ قاسم کی. لندہ صاحب لیجیے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. دعوت کلام حضرات کو تشریف لائے مجلس ذات سے خطاب کریں اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. بارے دیگر بلندر صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. ایک سلام کی چند شعر پھر آج کے حوالے سے مسائل پیش کروں گا. ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھ دیں. کہ راہ حق میں لٹا کر حیات اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے راہ حق میں لٹا کر حیات اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے رکھ لی سارے رسولوں کی بات اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے. اور جب بھی کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی جب بھی کعبے نے پوچھا کبھی
کس نے سجدوں کو دی زندگی، ہر نبی نے کہا ایک ساتھ، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، یا علی، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، پشت پر جب ہوئے سرفراز، دم بخود تھی نبی کی نماز، پشت پر جب ہوئے سرفراز، دم بخود تھی نبی کی نماز، روک دی حرکت واجبات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، راہ حق میں لٹا کر حیات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اور جس نے فطر اس کو پردے دیے، جس کو چاہا پسر دے دیے، جس نے فطر اس کو پردے دیے، جس کو چاہا پسر دے دیے، پائی ہے کبریائی صفات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، یا علی، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اور تیر و خنجر نہ تلوار سے، حر کا دل جیتا کردار سے، کہ تیر و خنجر نہ تلوار سے، حر کا دل جیتا کردار سے، یوں کیا ہم لئے نفسیات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اور جب بھی کعبے سے پوچھا کبھی، کس نے سجدوں کو دی زندگی، جب بھی کعبے نے پوچھا کبھی، کس نے سجدوں کو دی زندگی، ہر نبی نے کہا ایک ساتھ، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، راہ حق میں لٹا کر حیات، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، صلوات پڑھیں، بالدی کے بلند تر صلوات، چند مسائل کے ساتھ قاسم علیہ السلام کے، ہائے قاسم جو گرے گھوڑے سے، تھا موت کا پہرا، قاسم جو گرے گھوڑے سے، تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، ہائے چھلنی تھا بدن تیروں سے، ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا لڑیوں کا یہ صحرا، قاسم جو گرے گھوڑے سے، تھا موت کا پہرا، اور اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا،
اس شان سے کبھی کوئی دلہا نہیں دیکھا، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، اور ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا، ہر بند جدا تھا، بازو ہے وہ یہ کہ جس پا تعویذ بندھا تھا، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، اور کچلا ہوا سینہ تھا، لہو سر سے بہا تھا، کچلا ہوا سینہ تھا، لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا، قاسم جو گرے گھوڑے سے، اور میدان میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم، اور دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، اور لگتی تھی جو ٹاپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم، اور لگتی تھی جو ٹاپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم، اور گھوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے، اور اس غم پہ کہاں بار اٹھائے گی یہ بیوہ، اور اس غم پہ کہاں بار اٹھائے گی یہ بیوہ، جب لاش پسر دیکھے گی مر جائے گی بیوہ، جب لاش پسر دیکھے گی مر جائے گی بیوہ، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی مجلس میں آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ ایک دو مجالس ہی باقی رہ گئی ہیں، جو لوگ پیچھے سے آتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، برائے مہربانی آگے بہت زیادہ جگہ پڑی ہے، آگے تشریف لے آئیں۔ مومنین، جو ہماری مستورات ہیں، مومنات ہیں، ان کی مجلس ہر روز یہاں پہ 10:30 بجے صبح منعقد کی جاتی ہے، وہ تقریباً 3 بجے تک جاری رہتی ہے۔ اس میں جو اسپیکرز ہیں وہ بہت اچھے اردو اور انگریزی کے اسپیکرز پڑھنے والے ہیں، اور نوحہ خان جو سسٹر ہیں وہ بھی تشریف لاتی ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل 7:45 شام کو مغربین کی نماز سے پہلے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو سسٹرز ہیں اور بردرز ہیں، وہ انوائٹیڈ ہے یہاں پہ 7:45 پہ۔ صادق دامانی صاحب تشریف لائیں گے، آپ ان سے کوئی بھی کویسچن کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہے، اس کے بعد ان کی جو یوزول اسپیچ ہے وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ مومنین، تیسری چیز یہ ہے کہ جو، اور یہ بھی کافی ضروری ہے آپ کو بتانا، کہ جو عاشورہ کا جلوس ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ 43rd جلوس نکل رہا ہے، یعنی 43 سال 43 ایئر ہو چکے ہیں یہاں پہ اس جلوس کو نکلتے ہوئے، 43rd ایئر ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کریں۔ ہم نے اس کے پوسٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں، ایڈورٹس بھی دیے ہوئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے تمام کانٹیکٹس تک اس کو بھیجائیں، ہم سب مل کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ 10 محرم کا جلوس ہے، ہم سب نے مل کے اس کو جو ہے وہ کامیاب بنانا ہے۔ میں اب دعوت کلام دوں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا ارشد ترابی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں، اور محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔
نعرہ دیگر بلند تر صلوات صلی علی محمد اے خشوعی آل محمد صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، رائے خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. صلوات نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بہت خوبصورت استقبال کیا آپ نے مل کے. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. بغیر جھجک کے بغیر شائی ہوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. آئمہ علیہم السلام کے قاتلوں پہ لعنت. جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان مقدس پہ با آواز بلند صلوات. ہاتھ بلند کریں دعا کے لیے. سارے ہاتھ پھیلائیں.
چوتھے امام فرماتے ہیں جو بندہ ہاتھ بلند کرے، انگلیاں کھلی رکھے، انگلیاں حرکت کرتی رہیں، اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ مالک ہماری آج کی اس عظیم عبادت کو بحق محمد و اہل بیت محمد قبول فرما۔ مالک ہم گناہ گار ہیں، تو رحمان اللہ ہے، تو رحیم اللہ ہے، تو کریم اللہ ہے، ہم سب کے اس کے صدقہ میں گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ میرے مولا، میرے آقا، آج کی مجلس کے جو بانی ہیں، سپانسرز ہیں، عدنان بٹ صاحب اور ان کی فیملی ہے، میرے مولا ان کو، ان کے مرحومین مرحومات کے درجات بلند فرما اور ان کے رزق حلال میں، رزق معرفت آل محمد میں اضافہ فرما۔ میرے مولا سید ذل حسین شاہ صاحب مرحوم اور مالک ان کے درجات بلند فرما۔ سید اشفاق شاہ صاحب مولانا قبلہ علی اللہ مقامہ اور ان کے بیٹے آفتاب اور جتنے بھی ہم حضرات تشریف فرما، ہم سب کے مرحومین اور مرحومات کے مالک درجات بلند فرما۔ پردے میں بیٹھنے والی تمام مستورات کے دلوں میں جو شرعی دعائیں ہیں، میرے مولا ان کو پورا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری مستورات کو چادر مکنا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے دشمنوں پر تبرہ کی ہر روز توفیق عطا فرما۔ میرے مالک حجت خدا زہرا کے لال کا ظہور فرما۔ میرے مولا جتنے بزرگ تشریف فرمائیں، پیر کاظمی صاحب، راجہ بشارت صاحب، راجہ بنارس صاحب، پیر افتخار حسین شاہ صاحب، پیر نصیر شاہ صاحب، بھائی علی نقی، بھائی الیاس صاحب، اعجاز بھائی، عمران بھائی اور جتنے بھی کمیٹی میں حضرات ہیں اور پڑھنے والے، رضا بھائی، خاقان بھائی، ذاکر اہل بیت سیدزادہ اور باقی جتنے بھی پڑھنے والے، مولا ہم سب کو اپنا اے امام زمانہ نوکر سمجھ کے ہم سب کی ڈیوٹیوں کو قبول فرما۔ مستورات میں جتنی میری بیٹیاں بہنیں صبح دن میں مجالس کا انعقاد کرتی ہیں، خدمت ادا کرتی ہیں، جناب زہرا کی بارگاہ میں دعا گوائیں، جناب سیدہ طاہرہ آپ کو اپنے بیٹے کی غربت کا واسطہ ان تمام بچیوں کے ان تمام افعال کو عبادت میں شمار فرما۔ میرے مالک سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر۔ ایک دعا ضرور مانگیں، روز چھوڑ دیتا ہوں، مالک اس ادارہ امامیہ مشن ایسٹ لندن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ کن چیزوں میں؟ عزاداری مظلوم کربلا میں اور دین اہل بیت کی نشر و اشاعت میں ترقی عطا فرما۔ یہ ادارہ چھوٹا ہے، بڑا لینا چاہتے ہیں اور بالکل مین روڈ پہ لینا چاہتے ہیں۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اپنے سب سے بڑے نبی پاک رسول کی عزت کا، ان کی مہر نبوت کا واسطہ ہے، جناب ابو طالب کی خدمت کا واسطہ ہے، جناب خدیجہ کی جان نثاری دولت کا واسطہ ہے، اس ادارے والوں کی اس خواہش کو، اس خدمت کو اسی مین روڈ پر پورا فرما۔ میرے مولا سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ بڑا رحمان اللہ ہے، بڑا رحیم اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے آل محمد کے ذکر کے لیے۔ یہ ذکر کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے اور قرآن کا وعدہ نعوذ باللہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ قرآن کا وعدہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ صلی اے آل محمد، آپ ہوں، آپ کا ذکر ہو، آپ کی فضیلت ہو، آپ کی مصیبت ہو، وہی سنیں گے جو پاک تن ہیں، وہی سنیں گے جو پاک تن ہیں، کیونکہ یہ ذکر والے پنج تن ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک کا کوئی نجاست نہیں آ سکتی۔ اس دربار میں، اس مجلس میں، عزا خانہ میں، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، لیکن جب وہ اندر سے آل محمد کو جھک کے سلام کر آتا ہے، اس دروازے کے اندر اسے آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو یہ ذکر بڑا عظیم ہے، ہم لوگ گناہ گار ہیں، ذکر کرنے والے بھی سننے والے بھی، اس ذکر کے صدقہ میں مالک ہمارے گناہ بھی معاف کرتا ہے، ہماری عزت میں، آبرو میں، معرفت میں مولا اضافہ بھی
فرماتا ہے. آج مجلس یہاں تک پہنچی ہے کہ انسان جو سرکش ہے، انسان جو باغی ہے، معاشرہ جو تتر بتر ہوا ہے پریشانیوں کے عالم میں، اس کی وجہ ہم نے کل 2 بتائی تھی. آج تیسری وجہ انشاءاللہ ڈسکس ہوگی. 2 وجہ یہ تھی کہ طاقت انسان کے پاس آ جائے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے، دولت انسان کے پاس آ جائے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے. اور اللہ پھر بھی فرما رہا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. وہ اللہ جو عزت والا ہے، جو پاک ہے، اس نے انسان کو علم دیا قلم کے ساتھ. تو انسان کے پاس جب نالج آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، پھر بھی بندے سرکش ہو جاتے ہیں. نالج آنے کے بعد بھی، علم آنے کے بعد بھی سرکش ہو جاتے ہیں، معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے، نالج آنے کے بعد دعویٰ کیا دنیا والوں نے کہ ہم نے انسان کی بلکہ قدرت کی نیچر کو کنٹرول کر لیا ہے. اور یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات سچ ہے کہ دنیا والوں نے علم حاصل کر کے قدرت کی نیچر کو واقعی کنٹرول کیا. اگر کنٹرول نہ کیا جاتا تو میری آواز اتنے لوگوں تک صاف نہ پہنچ سکتی. یہ نیچر کنٹرول ہو چکی ہے، یہ فطرت کنٹرول ہو چکی ہے. کیوں؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہ نیٹ پہ جا رہا ہے، ساری تقریریں جا رہی ہیں، پوری دنیا میں جو چاہے جب چاہے یہ سن سکتا ہے. تو یہ نیچر کنٹرول ہے نا، کہ یہاں بیٹھے ہوئے بندے کی آواز، پھر زندہ تصویر، بولتی ہوئی تصویر، یہ کنٹرول اس پہ کر لیا گیا ہے، اس پہ کمند ڈال دی گئی ہے. پھر انسان آگے بڑھا، کہا کہ اس طرح لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے، ہم نے سورج کو بھی کنٹرول کر لیا ہے. واقعی کر لیا. ہم نے ہواؤں کو کنٹرول کر لیا ہے، واقعی کر لیا ہے. ہم نے پھر زمین کو کنٹرول کر لیا ہے، جی واقعی کر لیا ہے. ہم نے بڑے بڑے سیارے جو ہیں ان کو کنٹرول کر لیا ہے، واقعی کر لیا ہے. اگر انہوں نے کنٹرول نہ کیا ہوتا تو سورج سے سولر پاور بجلی نہ بنا سکتے. یہ نیچر کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے. جب کنٹرول کر لیا تو اس سے بجلی بنا رہے ہیں. پھر ان کا حوصلہ بڑھا. اس کے بعد دیکھو نا، ونڈ ٹربائن جو ہیں اس سے ہوا سے بجلی بن رہی ہے. تو ہوا کو کنٹرول کر کے جتنی ضرورت ہے اتنی آگے انسانوں تک جا رہی ہے. توجہ ذرا تکرم. پھر ہوا کو بھی کنٹرول کر لیا، ان کو بھی کنٹرول، سورج کو بھی کنٹرول کر لیا. اور پھر اب ان کی کوشش یہ ہے کہ دنیا کو یہاں رہنے کے لیے اگر زمینیں تنگ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر دنیا کو دوسرے سیاروں پر لے جایا جائے. اور لے جا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، چاند پر تو انسان بہت پہلے پہنچ گیا. پھر اور جتنے بھی سیارے ہیں، مارس ہے، اس پر بھی. حتیٰ کہ اب اتنی زیادہ یہ کھلا باتیں کر رہے ہیں کہ گجرانوالہ یا اسلام آباد کا ایک نیو کپل ہے جنہوں نے ٹھیک 2 مہینے 3 مہینے پہلے BBC اردو کے اوپر پورا اس کا ایک آرٹیکل آیا، آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ نیو کپل ہے اور اس بندے نے، ینگ بچے نے 1 ایکڑ زمین مارس کے اوپر اپنی بیوی کو خرید کے گفٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں جو بیویاں بیٹھی ہیں وہ مطالبہ نہ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک، تو انسان ڈال رہا ہے، کبھی جناب سیاروں پر جا رہا ہے، چاند پر جا رہا ہے، سورج کو کنٹرول کر رہا ہے، ہوا کو کنٹرول کر رہا ہے. توجہ، آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے جلدی جملہ دے دوں تاکہ ہوا بالکل جو ہے نا، یہ سلسلہ ماحول جو ہے نا بڑا خوبصورت سا ہو جائے. انسان کیونکہ سرکش ہے، یہ ٹیکنالوجی جو ہے اگر یہ سرکش نہ ہوتا تو سب کو بانٹ دیتا. نہیں بانٹ رہا ٹیکنالوجی، خود اپنے پاس رکھا ہو. جس کے پاس ٹیکنالوجی آتی ہے، اتنی یوز کرنے کے بعد بہت دیر کے بعد ہم لوگوں تک، مسلمانوں تک یہ ٹیکنالوجی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس آتی نہیں ہے، وہ ساری زندگی محتاج رہتے ہیں. تو انسان جو ہے جب ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے، سیاروں پر جا رہا ہے، زمینیں خرید رہا ہے، خلائی اسٹیشن بنا رہا ہے، سب کچھ کر کے سارے سیاروں کے اوپر اس کی نظر چلتی جا رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے، تم بڑے عقل مند ہو، تم بڑے فہم پر والے ہو، تمہارا نالج بڑا کام کر گیا، تم نے
نے بڑی ترقی کر لی ہے, تم نے سورج کو کنٹرول کر لیا ہے, چاند پر تم اتر گئے ہو, سیاروں پر چلے گئے ہو. سیاروں پر چلے جانا اور بات ہے, ستارے کو اپنے گھر پہ بلانا اور بات ہے. مہربانی سرکار مولا مہربانی اللہ آپ کو جزا دے. تو ستاروں پر کمندے ڈالنا اور ہے, ستارے کو گھر پہ بلانا اور ہے, چاند پر گاڑی اتارنا اور ہے, چاند کو خانہ کعبہ کی چار دیواری کے سامنے کھڑے ہو کر بلانا, 2 ٹوٹے کرنا, ایک ٹکڑا اپنے دائیں بازو کے نیچے سے, ایک بائیں بازو کے نیچے سے گزارنا اور بات ہے, سورج کی روشنی کو کنٹرول کر کے بجلی بنانا اور بات ہے, اپنے قضا ہوئے سجدے کے لیے سورج واپس پلٹانا. علی علی اللہ علی علی اگلے بول لو, علی علی پچھلے بول لو, علی علی بطول کے شوہر, علی علی کعبے کے گوہر, علی علی نعرہ حیدری. یا علی. سبحان. بھائی انڈرسٹینڈ ہو گئے میری بات کو نا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اب سورج کو بلانا کس کے لیے؟ سجدے کی قضا کے لیے. یہ اور بات ہے, اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, دنیا جتنا کچھ بھی کر رہی ہے نا, یہ صرف کنٹرول انسانوں پہ کرنے کے لیے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن آل محمد کون ہے؟ آئیے ستارے کا جو میں نے گزارش کیا, اگر اس کی دلیل نہ ہو, قرآن کیا کہتا ہے سورہ نجم میں, اذا النجم اذا ہوا, اللہ فرماتا ہے ستارہ جب ٹوٹا, ما ضل صاحبکم ما غوا. تو نعوذ باللہ اے رسول آپ نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں. نہیں, کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنا شروع کر دیا تھا. 9 منافق تھے مدینے میں جو بڑے مشہور تھے, نبی کو پتا تھا یہ منافق ہیں, محفل میں بیٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور اس بندے کا نام تھا اقرع بن خابس جو ان کا لیڈر تھا. اقرع بن خابس کے گھر میں رات کو میٹنگ ہوئی. جب نبی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا, جیسے نماز سے فارغ ہوتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ھذا علی وصی و خلیفتی و منجزو, اور یہ بندہ علی میرا خلیفہ ہے, وصی ہے, جتنے بھی میں نے پرومس کیے ہیں اپنی قوم سے ان کو یہ ادا کرنے والا ہے, ان کو یہ پورا کرنے والا ہے. مولا ہمیشہ, اور پھر من وفا, جو بھی علی کے ساتھ وفا کرے گا اللہ اسے کامیابیاں دے گا, جو علی سے منہ موڑے گا وہ یہاں بھی رسوا ہوگا وہ وہاں بھی رسوا ہوگا. تو جب نبی یہ فرماتے تھے تو یہ آپس میں باتیں کرتے تھے, اور باتیں کرتے تھے کہ الا ان محمدن قد ظل علی استغفر اللہ. ہمیں تو نعوذ باللہ یہ ڈر لگنے لگ گیا, یہ منافق 9 اکٹھے ہو کے اقرع بن خابس کے گھر میں, کہ ہمیں ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہیں پیغمبر اسلام علی کے بارے میں اتنا نعوذ باللہ نہ آگے نکل جائیں کہ علی کی عبادت کا حکم دے دیں. ایک بندہ بولا, سعد وقاص اس کا نام تھا, اس نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ جتنے معجزے نبی پاک کے ہوئے ہیں, سورج والا, چاند والا, تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ایسے معجزے علی کے بھی ہونا شروع ہو, اور جتنی آیتیں نبی کی شان میں آئی ہیں کہیں علی کی شان میں نہ یہ کہہ دیں تو کدھر جائیں گے. یہ بندے باتیں شروع, انہوں نے اپنے پوری رات میٹنگ کی. جب رات کو میٹنگ کی, نماز تہجد کا وقت ہوا, جیسے نماز تہجد کا وقت ہوا ان میں سے کوئی ایک بندہ کوئی چیز باہر سے اٹھانے کے لیے گیا. جب گیا تو وہ واپس نہیں آیا, وہیں کھڑا رہا. دوسرا اس کو بلانے گیا, وہ واپس نہیں آیا, وہ بھی کھڑا ہو گیا. تیسرا گیا, وہ بھی کھڑا ہو گیا.
चौथा गया, वो भी खड़ा हो गया। जैसे आजकल हमारे बच्चे ने टिक टॉक के ऊपर अपनी वो दादा अपने वो बनाने के लिए हैं, होता कुछ भी नहीं है। एक बंदा खड़ा होता है, ऐਵੇਂ आसमान को देखता है, वो दूसरा आगे देखता है, फिर तीसरा आगे देखता है, फिर चौथा आगे देखता है, उसके 2-4-5 मिनट के 2-4 मिनट के बन जाता है, टिकटॉक बन जाता है। उसके जनाब व्यू बहुत ज़्यादा, तो प्रॉब्लम उसको बड़ा पैसे वैसे का जो भी सिलसिला होता है, ठीक है। तो ये बंदा वहाँ वो टिकटॉक नहीं था उस वक्त बाबा। एक बंदा गया, वो देखा, दूसरा गया, वो देखा, तीसरा गया, 9वां जब गया उसने हाथ लाया, उन्होंने क्या देख रहे हो? कहा तुझे नजर नहीं आता, तुम बातें कर रहे थे रात को चांद और सितारों की, मैंने खुद देखा है, सितारा आसमान से आया है, अली के दरवाजे पे खड़ा हो गया है। अल्लाह या अली या अली या अली या अली या अली हैदरी। मैंने खुद देखा, सितारा वो खड़ा हुआ है, अली के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, और कभी दरवाजे से दीवार पे जाता है, कभी दीवार से छत पे जाता है, कभी दरवाजे पे आता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है। तो देखते रहे देखते उतनी देर में नमाज सुबह की आजान हुई। जैसे ही आजान हुई सारे दौड़ के, सितारा जैसे ही आया था वैसे ही वापस चला गया। जब चला गया तो नबी पाक ने नमाज पढ़ाई। जैसे नबी ने नमाज पढ़ाई, वो अमीरुल मोमिनीन ने पीछे आके इकामत कही, नमाज पढ़ी। नमाज के बाद पैगंबर इस्लाम दर्स देते थे, हदीसें बताते थे, शरीयत के मसाइल बताते थे, फिका के मसाइल बताते थे, हलाल और हराम की तालीम देते थे। आज भी अगर आप चले जाए रोज़ों पर, मासूमीन के रोज़ों पर, तो उलमा कराम जो हैं, बड़े बड़े मुज्तहिदीन या उलमा कराम जो नमाज पढ़ाते हैं, बाद में 1 या 2 हदीसें ज़रूर बयान करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रवाज नहीं है, वहाँ तो बहुत बड़ा रवाज था। पैगंबर इस्लाम की सुन्नत भी है, नमाज ख़त्म करो फिर शरई मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करो। इसलिए कि लैलतुल क़द्र के आमाल के फजीलत में ये रवायत बाकायदा बयान की गई है कि दुनिया वालों, पूरी रात लैलतुल क़द्र हो या शब्बे कद्र की रात हो या अशूर की रात हो, तुम पूरी रात आमाल करते रहो, उनका इतना सवाब नहीं होगा जितना आलिम के पास बैठकर 1 घंटा शरई मसाइल डिस्कस करने का सवाब होगा। माशाअल्लाह, वाह वाह किबला, माशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या बात। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद। मसले डिस्कस किया करो, बात किया करो, पूछा करो। अच्छा, उसके बाद जब कहा सरकार ये तो सारे बैठे थे, 9 के 9 मुनाफिक नमाज पढ़ने बैठे हुए थे। अब यहाँ कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नबी तो जानते थे, इल्मे गैब भी जानते थे। जब जानते थे नबी, तो फिर उनके बाद उन्होंने मुनाफिकों को उठाया क्यों नहीं अपनी महफिल से? और यही क्वेश्चन हमारे यंगस्टर करते हैं कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन जब जानते थे कि ये लोग दरवाजे पर लकड़ियां लेके आएंगे, ये लोग ये करेंगे, तो मौला ने तलवार क्यों ना खींची? जो अब मैं जवाब दे रहा हूँ बस जल्दी से, क्या मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला नहीं जानता था कि ये शैतान है? जब अल्लाह जानता था ना कि ये इबलीस है, तो अल्लाह ने क्यों नहीं उठाया? अपनी महफिल से क्यों नहीं उठाया? अल्लाह ने फरमाया मैं कुछ करैक्टर इसके सामने रखूंगा, अगर वो करैक्टर इसने बता दिए तो फिर ये पास है, वरना इसे महफिल से निकाल देंगे, क़यामत तक लानती हो जाएगा। ऐसे ही नबी ने फरमाया था कि जो सवाल करते हो क्वेश्चन नबी पर या अली पर, वही क्वेश्चन अल्लाह पे करो ना। जब अल्लाह ने नहीं उठाया तो रसूल तो वही करते हैं। इसी मंज़िल में अभी आज ही बताऊंगा कि पैगंबर क्यों वो करते हैं, किस तरीके से वो करते हैं। तो जो एतराज़ करते हो नबी पर, वही एतराज़ अल्लाह पे करो। जब अल्लाह ने शैतान को नहीं उठाया तो नबी ने भी नहीं उठाया, जब नबी ने नहीं उठाया तो अली ने भी नहीं उठाया। ठीक है, तो बहरकैफ जब बातें कर लगे, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हाँ सुनाओ भाई, बड़ी गुफ्तगुएं हो रही थी मेरे भाई अली पर पूरी रात। सबके सॉरी ओ खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। कहा क्या वो सितारा नहीं देखा अली के घर पे, कभी दरवाजे पर, कभी दीवार पर, कभी छत पे? कहा या रसूल अल्लाह, बात तो ठीक है, देखा तो है, और वहां मान गए। मुनाफिक होता ही वो है जो अंदर से कुछ और हो, जुबान पे कुछ और हो। कुरान में भी ये 2 आयतें पढ़ूंगा, मुनाफिकों में ये निशानी बताऊंगा, ठीक है। और अभी आगे चल के, थोड़ा सा आगे चल के, जब बाहर निकले, कहा ये कोई बात है, वो तो वैसे ही आ गया सितारा। मजा तब है अली सूरज से बातें करके बताए। ये रवायत के अल्फाज हैं, बहूरुल गुम्मा किताब का नाम है, मोहम्मद अली लखनवी की लिखी हुई, उसमें ये रवायत मौजूद है। का मजा तब है जब अली सूरज से बातें करके दिखाए। पैगंबर इस्लाम के कानों को कौन रोक सकता है सुनने से? नबी के कान, अल्लाह ने कुरान में कहा खैर के कान हैं। और फौरन नबी ने सुना और अगले दिन
رات کو ہی امیر المومنین کو کہا یا علی کل ایسے کرنا، یہ ہے منافق مجھے ہی پتہ ہے تجھے ہی پتہ ہے، کل ایسے کرنا یا علی نماز صبح کے بعد نا ذرا سورج سے تھوڑی سی گفتگو کر دینا. اللہ اکبر. مولا یا علی تھوڑی سی سورج سے گفتگو کر دینا. اللہ قبلہ. امیر المومنین نماز پڑھی، چلے گئے جناب جنت البقیع میں، ادھر سورج نکل رہا تھا. امیر المومنین فرمایا السلام علیکا یا خلق اللہ الحدید، اے وہ جسے اللہ نے ہیٹ کے لیے پیدا کیا اس پر امیر المومنین کا سلام. واہ واہ اللہ. آگے سے سورج بولا وعلیکم السلام یا اخ الرسول و یا اخ الرسول یا ابا الحسن والحسین اشہد انک انت اول و آخر و ظاہر و باطن. یا علی یا علی یا علی یا علی. سورج بولا اے اللہ اکبر. مولا آپ کو زندگی دے یا رسول اللہ یا علی یا علی. اچھا مومن کرام فضیلت سن لیجئے نا، مزہ آیا نا. تے تمہیں پتہ ہے جدو بندے نو مزہ آوے تو شکریہ تے ادا بندہ کردا ہے نا، تے پھر بندے کھڑے ہو جاؤ بھی جنہیں شکریہ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں حدیث پڑھتا ہوں ایستا سکون سے. بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے کچھ بچیاں بیبیاں اٹھیں اور تمام بیبیوں سے لنگر مولا مظلوم کربلا اکٹھا کر لیں. معصوم فرماتے ہیں دنیا والو جو بندہ ہم آل محمد کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے لیے پرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریا میں دعا کرتی ہیں. ماشاءاللہ آج بہت ینگسٹر ہیں تو جڑے بندے آج والٹ وغیرہ جا نہیں نا پیسے لے کے جنہوں کو کریڈٹ کارڈ ہے، پتہ ہے آپ کو وہ ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ بھی کو ایک فقیر والی ہے، اس نے کہا جناب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا میرے پاس تو کارڈ ہے، اس نے فوراً مشین نکالی، سرکار لے تو بسم اللہ کرے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں مشین بھی ہے، ہاں مشین بھی ہے. ہاں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. لیکن الحمدللہ جتنے آپ تشریف لائے میں نے بہت اندازہ لگایا ہم لوگوں کا تعلق مولانا صاحبان کا آپ لوگوں سے بہت گہرا ہوتا ہے. بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو سب کے سامنے نہیں ہم سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مگر الگ سے پیار سے محبت سے ڈسکس کرتے ہیں. جتنے مومن ہوتے ہیں میں نے دیکھا چندہ جب باری ہے نا دینے کی، ہر مومن دل سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی دوں. یہ پکی بات ہے. ہو گیا جناب والا، شروع کریے پھر ڈیوٹی. بسم اللہ. آج میرے مرشد ذاکر ویر بھی آ گئے پہلے. شاہ جی تھکے تو نہیں نا؟ مولا زندگی دے صحیح زیادہ بس تھوڑی دعا چاہیے. دو بس کل دی مجلس تے آج دی بس مولا آپ کو زندگی دے، بس دو فضیلتیں مولا کی سن لیں اور جو وعدہ کیا قرآن کی جلدی سے آیتیں پڑھ دو، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. محمد. مولا نے سورج سے باتیں کی، مولا نے کنویں میں منہ ڈال کے باتیں کی، مولا نے کھجور کے درختوں سے باتیں کی، مولا نے چلتے ہوئے دریاؤں سے باتیں کی، مولا نے اڑتے ہوئے پرندوں سے باتیں کی. اللہ اکبر. ساری فضیلتیں نہیں، میں ایک جلدی سے یہ بیان کرتے کرتے اسی میں آ گیا. ایک صحرا لکو دک ڈیزرٹ ہے، ہر طرف کوئی کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے. میرے مولا کا ساتھی مولا کے ساتھ ہے اور مولا کا ساتھی جیسے جیسے ساتھ چلتا جا رہا ہے آگے لکو دک صحرا ہے. اپنی اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ کے اوپر مولا علی بھی سوار ہیں اور مولا کا دوست بھی، مولا کا صحابی بھی، مولا کا چاہنے والا بھی، مولا کا پیارا بھی، مولا کا شیعہ بھی، مولا کا دیوانہ بھی، مولا کا عاشق بھی سوار ہے. اور جاتے جاتے کہتے یا علی میں دیکھ رہا ہوں نظر یمیناً و شمالاً، میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ رہا ہوں، نہ یہاں کوئی درخت ہے، نہ کوئی یہاں دریا ہے، نہ یہاں کوئی کنواں ہے کہ یہاں سے کھایا جائے پیا جائے. کیسے زندگی یہاں ہوگی؟ بہت ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے، بالکل ریت گرم ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ دور تک کچھ نظر نہیں آنے والا ہے. یہ کہتے کہتے جیسے ہی وہ کہہ رہا تھا امیر المومنین نے اپنا بایاں ہاتھ اوپر کیا. جیسے ہی اوپر کیا ایک پرندہ اڑ کے آ کے علی کے ہاتھ پہ بیٹھا. توجہ، علی کے ہاتھ پہ بیٹھا. جیسے ہی پرندہ علی کے ہاتھ پہ بیٹھا
بیٹھا, میرے مولا نے فرمایا ہاں بھائی سنا تیرا کیا حال ہے. وہ بندہ ششدر رہ گیا جو علی کا عاشق تھا, وہ حیران ہو گیا کہ یا علی ابھی تو میں بات کر رہا تھا, یا علی ذرا ان سے پوچھے تو صحیح, پرندے سے پوچھے تو صحیح یہ کھاتا کہاں سے ہے, اس کی بھوک کیسے مٹتی ہے, یہ پیتا کہاں سے ہے, اس کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے. اس نے کہا کہ مولا میں آپ کو بتاتا ہوں, جو یہ آپ کا صحابی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے نا, یا علی جب مجھے بھوک لگتی ہے آل محمد پہ درود بھیجتا ہوں, جب مجھے پیاس لگتی ہے تمہارے دشمنوں پہ تبرہ کرنا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مولا کا خطبہ ہے نجم لاغا میں, خدا کے لیے اس خطبے کا ایک جملہ جلدی سے گزارش کر دوں اردو میں ہی. مولا فرماتے ہیں دنیا والوں جب یہ وقت آ جائے کہ لوگ تمہیں مجبور کر دے تقیہ میں چلے جو مرضی پھانسی پہ چڑھنا پڑے, لوگ تمہیں مجبور کریں کہ علی کو نعوذ باللہ من ذالک کا گالیاں نکالو, تو تم لوگ اپنی عزت بچا لینا, تم لوگ تقیہ میں چلے جانا. اگر تمہیں مجبور کر دیا جائے, تمہارے گلے میں رسی ڈال دی جائے, تمہارے گلے پر تلوار لٹکا دی جائے, تمہیں ذبح کرنے کا وقت آ جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اہل بیت پر مصطفیٰ کی اولاد پر تبرہ کرو, وہ نہ کرنا, تلوار سے گلا کٹوا لینا. اللہ اکبر. یعنی آل محمد سے اتنا پیار کرنا, اللہ آل محمد سے اتنا پیار کرنا. میرے مولا نے جیسے کہا نا السلام علیکہ یا خلق اللہ الحدید, اے ہیٹ سے پیدا ہونے والے میرا سلام. اس نے آگے جواب دیا وعلیکم السلام یا اخر رسول یا زوج البتول یا ابا الحسن والحسین, اشہد انک انت اول و آخر و ظاہر و باطن. میں گواہی دیتا ہوں رسول کے بھائی آپ ہو, میں گواہی دیتا ہوں بطول کے شوہر آپ ہو, میں گواہی دیتا ہوں حسن کے بابا آپ ہو, میں گواہی دیتا ہوں حسین کے بابا آپ ہو, میں گواہی دیتا ہوں یا علی آپ اول بھی ہو, آخر بھی ہو, ظاہر بھی ہو, باطن بھی ہو. اللہ اکبر. یہ میرے مولا کے لیے. ماشاءاللہ. تو جب مولا نے وہاں گفتگو کر لی, اب یہ قرآن کیا کہتا ہے, قرآن مجید کا سورہ توبہ. منافق تھے نا یہ لوگ, منافق کی اور مومن کی نشانیاں قرآن سے دو جلدی سے بتا دوں, بتا دیا نا. بسم اللہ بسم اللہ. 15 بندوں نے کہا بسم اللہ. بسم اللہ. ہاں مہربانی, ٹھیک ہے مہربانی. دیکھو جو بندہ ایک دفعہ بسم اللہ کہتا ہے نا, معصوم فرماتے ہیں اس کے ہونٹ جب ملتے ہیں بسم اللہ, تو اللہ 2 حوریں پیدا کرتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. میرا خیال شادی نہیں ہوئی نا دی. حیدری اللہ اکبر. مرن دے بعد بابا جی تہاڈی بسم اللہ ماشاءاللہ لگ دیا ہے. اچھا تو مومن کرام, قرآن مجید کا سورہ مبارکہ توبہ, اس میں اللہ فرماتا ہے المومنون والمومنات, مومن مرد مومن عورتیں. اچھا اولیاء بعضهم اولیاء بعض, بعض کے دوست ہیں. مومن مرد مومن عورتیں بعض کے دوست ہیں. اچھا میرا خیال لیڈیز آپس میں نا, ان کی آپس میں استخارے کر رہی ہیں, میٹنگ چل رہی ہے. بیبیاں یہ مہربانی فرمائیں, یہ مجلس حسین ہے, آپ میری بیٹیاں ہو, آپ عزت والی ہو, آپ بڑی احترام والی ہو, آپ ماشاءاللہ سے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بس تھوڑی سی زحمت ہے آپ کو, بس دن بھی بالکل ختم ہونے والے ہیں. منافق مومن مرد اور مومن عورتیں کون ہیں؟ آپس میں بھائی ہیں, بہن بھائی نہیں, کہا کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. بعضهم اولیاء بعض, اولیاء جمع ہے ولی کی. ولی کا ایک معنی دوست بھی ہوتا ہے, ایک معنی سرپرست بھی ہوتا ہے. جو مولا علی والا ولی ہے نا, وہ ہے جو ہماری جان مال ہر چیز پر تصرف کر سکتے ہیں, وہ اور معنی ہے. یہ ولی کا معنی اولیاء ایک دوسرے کے اولیاء, اور باقی بھی کہہ سکتے ہیں کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو مرنے کے بعد دوسرے کا خیال رکھے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے دوسرے مومن پر. بلکہ اس کی بڑی صفتیں. تو آگے پھر کہا کہ یقیمون الصلاۃ, یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. ویطیعوا اللہ ورسولہ, اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ عنقریب ان پر رحم کرنے والا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. مومن مرد مومن عورت کیا کرتے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کے ساتھ حیا کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ عنقریب ان پہ راضی ہونے والا, اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ قرآن نے کہا. ساتھ ہی یہ آیت نمبر 71 ہے جو میں نے پڑھی ابھی, اور اس سے پہلے 2 آیتیں 60
67 جو آیت ہے 67 یا 69 آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات، منافق مرد منافق عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ بھی بعض کے بعض دوست ہیں، ٹھیک ہے. اور مومن کی نشانی میں معافی چاہتا ہوں چھوڑ گیا تھا اس میں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں مومنین اور برائیوں سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب قرآن مجید منافق مرد اور منافق عورتیں یہاں تک تو دونوں کا بالکل برابر ہے کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہاں آگے چل کے الٹا ہے یأمرون عن المنکر، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، نیکیوں سے روکتے ہیں. مومن نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ عنقریب ان کے اوپر رحم کرنے والا ہے. یہ کہا منافق مرد منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. اگلا جملہ نہ بڑھا کیونکہ اللہ ان پہ رحم کرنے والا، ادھر کہا اللہ کی وہ اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے لیے کہا پروردگار نے یکبزون ایدیہم، منافق کی پہچان کرنی ہو تو وہ ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے بابا، کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہ قرآن آپ چیک کر لے جا کے، ٹھیک ہے. اب کیونکہ وہ جو منافق تھے، اللہ اکبر، نہیں آپ تیار ہیں نہیں سننے کے لیے؟ ماشاءاللہ کی میں ایک اور گزارش کروں، سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے، ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے. ایک بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے نا تو جنت میں اللہ اس کے نام کے 10 درخت لگاتا ہے. ہون سبحان اللہ. یہ بڑے لالچی ہو یار، مل کے بابا سے بلند سارا بات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وہ پروردگار بادلو. پھر سورہ بلد میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ شفتین ولسانا عینین ولسانا شفتین. اللہ فرماتا ہے کہ میں پروردگار ان کے لیے قرار دیتا ہوں بولنے کے لیے 2 ہونٹ اور بات کرنے کے لیے 1 زبان اور 2 آنکھیں. جوڑا جوڑا پروردگار نے فرمایا ہے. پروردگار فرماتا ہے زبان بندے کے اندر ایک ہے، اسی لیے حکم دیا جب میں نے تمہارے اندر 1 زبان رکھی ہے تو تم بھی 1 ہی زبان کیا کرو. اللہ اکبر. میں نے آنکھیں تمہیں 2 دی ہیں دیکھنے کے لیے تو تم دونوں آنکھوں سے، مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز معصوم فرماتے ہیں کوئی شے خریدنی ہے، پہلی چیز پہ نظر پڑے کبھی نہ خریدو. پہلا رشتہ ہے بالکل نہیں، تھوڑا دیر کرو رشتہ کرنے میں. پہلی کوئی چیز آ جائے لمحے کو نہیں دیر کرو، دوبارہ پھر اسے دیکھو. شفت نے 2 ہونٹ دیے. پر خدا فرماتا ہے دل میں نے 1 رکھا ہے کیونکہ دل میں مومن کے دل میں علی رہتا ہے. میں بات نہیں کر رہا ہوں، پھر قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی جو 49واں سورہ اس کی. اللہ فرماتا ہے حبب علیکم، میں اللہ محبت کرتا ہوں، لو کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. میں تم سے محبت کرتا ہوں، خود اس بات سے محبت کرتا ہوں. حبب علیکم، میں پیار کرتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو میں مزین کر دوں. ایمان کو مومن کے دل میں مزین کر دوں، خوبصورت بنا دوں، زینت دے دوں، بیوٹیفل کر دوں. تو آپ پوچھئے ذرا پیغمبر اسلام سے کہ ایمان اگر پرسنسائی ہو جائے تو ہوتا کون ہے؟ مولا آپ کو جزا دے. ایمان اگر انسانوں کی شکل میں دیکھنا ہو تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کل. آج علی ہے مکمل کل کا کل ایمان. تو علی رہتا ہے مومن کے دل میں. اب اللہ فرماتا ہے کیونکہ دل میں نے 1 رکھا بندے کا، ہونٹ 2 ہیں، ناک 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں. پروردگار 2 آنکھوں کی سمجھ آ گئی ہمیں، آنکھوں کی سمجھ آ گئی. زبان 1 ہے. پروردگار فرماتا ہے زبان یہی زبان ہے، تم اس سے فضیلت بھی پڑھ سکتے ہو، تم اسی سے گالیاں بھی نکالتے ہو، تم اس سے شکریہ بھی ادا کرتے ہو، تم اس سے قرآن بھی پڑھتے ہو، تم مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے ہو. تمہاری زبانوں کو سب کے لیے جو بھی تم دل چاہے تمہیں اختیار دے دیا ہے. تمہارے اندر اختیار ہے، اس سے ذکر کرو، نماز پڑھو، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو. تمہارے پاس اختیار ہے، استعمال تم نے کرنا ہے. لیکن میں پروردگار وحدہ لا شریک اللہ جو میرا نمائندہ ہوگا، جو میرا رسول ہوگا، اس کی زبان بھی مجھ اللہ کے کنٹرول میں ہوگی. یہ لڑکا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو میرا نمائندہ ہوگا اس کی زبان بھی. اسی لیے نبی جو بھی بولے حکم خدا ہے، جو بھی کہے حکم خدا ہے.
نبی جہاں لے جانا چاہے حکم خدا ہے. جب بھی نبی پاک جہاں سے چیز دیکھو نا, پچھلے زمانے کے لوگ جو تھے وہ پتھر کو پوجتے تھے نا, اسٹیچوز بناتے تھے, ان کو پوجتے تھے, بت بناتے تھے. آج بھی پتھر کو ہی پوج رہے ہیں. اس پتھر کو پوجتے تھے, آج کیا ہو رہا ہے, اسی پتھروں سے تیل نکل رہا ہے, اسے پوج رہے ہیں. زمانہ بدلا ہے, ان کی پرستش نہیں بدلی, وہ اللہ کو شکریہ ادا نہیں کرتے. پروردگار وحدہ لا شریک اللہ نے جتنے بھی انسان کے اعضاء و جوارے بنائے ہیں, اگر میں انشاءاللہ, میرا دل پتہ کیا تھا اس دفعہ عشرہ پڑھنے کے لیے, میں چاہتا یہ تھا کہ ایک کتاب ہے حسین عبد الحسین دستغیب اللہ مقامہ کے ایت اللہ کی, اور 7 اس کے والیوم ہے, چھوٹی چھوٹی ہے, 200-300 پیجز کا ایک والیوم اس کا. تو میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس دفعہ مجالس میں تھوڑے کر کے وہ سلسلہ کروں گا, کیونکہ اس میں گناہان کبیرہ کا ذکر کیا گیا. انشاءاللہ اس میں 200-300 گناہان کبیرہ ہیں, جو گناہ ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہم کبھی گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایک ہی بات کر کے مسئلے پہ جاؤں گا. سب سے بڑا جو گناہ لکھا گیا اس میں, سب سے بڑا ثواب اور سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ آل محمد سے منہ موڑنا ہے, اللہ اکبر. اور سب سے بڑا ثواب آل محمد کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کبلا. اور مجالس ادا کر کے اس سے بڑا رشتہ جوڑنے کا موقع ہو ہی نہیں سکتا, جس کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا, جو بندہ میرے حسین کا ذکر کرے گا, جو بندہ میرے حسین کے ذکر پر خرچ کرے گا, میں محمد اس کے دونوں رزقوں کا ضامن ہوں, دنیا کے رزق کا بھی, آخرت کے رزق کا بھی. اور جو بندہ حسین کی اولاد حسین کی مخالفت کرے گا, اس کو دونوں عذاب ہوں گے, دنیا میں بھی عذاب ہوگا, آخرت میں بھی عذاب ہوگا. یہ تو ایک عام بندے کے لیے. اگر کوئی بندہ آل محمد کو اتنا ستائے کہ کربلا میں انہیں گھیر کے لائے اور پھر ان کا پانی بھی بند کر دے. سات محرم 7 دن گزرے, یہ وہی دن تھا جب آل محمد کا پانی بند, اور بچے بلک رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں, بچے پریشان حال ہیں. تھوڑا سا تصور کریں, میں نے دیکھا مائیں یہاں یو کے میں, یورپ میں, کینیڈا میں جانے کا اتفاق ہوا, جاپان جانے کا اتفاق ہوا, تو جو مائیں ہماری ہیں بچوں کی, وہ ساتھ کرسپس, پانی, جوس بچوں کو لے کے آتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس دولت ہے, پیسہ ہم لا سکتے ہیں, مجالس میں بھی وہ لے کے آتی ہیں. لیکن میرے خیال کے مطابق جو ہے نا, اگر ہم 2-3 گھنٹے, چھوٹے بچوں کی تو بیبی جو ہے ان کا الگ میٹر ہے, جو جوان بچے ہیں وہ بھی آج کل ماشاءاللہ سے بوٹلز وغیرہ سب کچھ, نعوذ باللہ یہ حرام نہیں ہے, معاف کیجیے گا, یہ حرام نہیں ہے, جائز ہے, لا سکتے ہو. لیکن اگر ہم آل محمد کے ذکر میں آ رہے ہیں, حتیٰ کہ میں نے خود دیکھا جب صفائی ہوتی ہے اس کے بعد کہ کچھ لوگ, میں ایک یورپ کی کنٹری میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں میری عادت ہوتی ہے کہ میں امام بارگاہ میں سب سے اینڈ پہ جاتا تھا. آج کل ذرا سلسلہ اور ہے, تو ہم اینڈ پہ جب لیڈیز چلے گئے, سب چلے گئے, تو لڑکے صفائی کر رہے تھے, تو میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا کھڑا ہوا. تو میکڈونلڈ وغیرہ کے چپس کے اور میکڈونلڈ کے جو برگرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ڈبے خالی پڑے ہوئے امام بارگاہ میں. یورپ اور یو کے میں ابھی تک میرے نالج میں شاید ایک آدھ میکڈونلڈ حلال ہے, باقی سارے حرام ہیں. یہ مت سوچیں کہ ہم وہاں کے ملک شیک لے کے پی لیں گے, یا وہاں کے ہم لوگ جو ہیں, بہت سے لوگ دیکھیں ان کے فرائز لے کے کھا لیں گے, یہ نہیں کھا سکتے آپ لوگ. جب تک آپ حرام اور حلال میں اپنے اندر بالکل توجہ نہیں کریں گے, کیونکہ بہت بڑے آیت اللہ ہیں, وہ کہتے ہیں 40 دن محرم آنے سے پہلے, 40 دن محرم آنے سے پہلے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کوئی گناہان صغیرہ نہ ہو, کوئی گناہان کبیرہ نہ ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انسان کا اندر پاک ہو جائے اور انسان جی بھر کے حسین مظلوم کو رو سکے. اجرکم اللہ. انسان مظلوم کربلا کو جی بھر کے روئے. آج
اس مظلوم کا ماتم ہے۔ جناب قاسم کا سر جب آپ شام جاتے ہیں تو جو 16 سر دفن ہے وہاں ان کا سر نام لکھا ہوا ہے قاسم ابن حسن۔ ماں کا نام ہے ام فروا، اصل میں نام ان کا ہے میمونہ، کیونکہ جناب قاسم کی ایک بہن تھی فروا جناب قاسم سے پہلے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا بی بی کا ام فروا۔ بی بی بار بار کہتی تھی مولا حسن علیہ السلام کو، مالک وہاں تاشکند سمرقند بخارا کا ایک بادشاہ کا بیٹا مر گیا، 6 مہینے کے بعد جا کے آپ نے اسے زندہ کر دیا، مولا مجھے بھی بیٹا دیں۔ بار بار بی بی اصرار کرتی تھی۔ میرے مولا نے اپنی انگلی جو ہے نا، یہ انگلی کا ناخن سیدہ کو لگایا اور لگا کے کہا جاؤ فلاں کمرے میں تیرا بیٹا قاسم رو رہا ہے، اٹھا لو۔ جناب قاسم اس طرح دنیا میں آئے، اور جب آئے تو پھر ایران میں اللہ آپ کو لے جائے، خدا کرے، ہم لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ اتنا چل پھر نہیں سکتے، عراق کے بارڈر کے بالکل قریب وہ شہر ہے، آج بھی وہ درخت موجود ہے، اللہ کرے آپ وہاں چلے جائیں، جس درخت کے ساتھ قاسم کا سر کئی گھنٹے زخمی حالت میں پڑا رہا۔ اور زخمی کیسے ہوا؟ یہاں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب قاسم نے 14 سال کی عمر میں کربلا میں جنگ کی، اور سب سے بڑے پہلوان عرب کے وہ 4 پہلوانوں کو اور ان کے باپ کو فنار کیا۔ جس بادشاہ نے وہ پہلوان پالے ہوئے تھے، اس کمینے نے پیغام بھیجا کہ جو میرا قاتل ہے نا میرے پہلوانوں کا، اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیجا جائے۔ کہا کہ وہ گرفتار تو نہیں ہو سکتا، وہ 14 سال کا بچہ ہے، اس کا سر ہم نے تن سے جدا کر دیا ہے۔ جب یہ کہا نا سر تن سے جدا کر دیا ہے، اس نے کہا کہ وہ سر ہمارے پاس بھیجا جائے۔ اب میں مصعب کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب اس بادشاہ کے پاس میرے مولا کا سر گیا، یہ بھی بحور الغمہ میں روایت ہے، زبدۃ المصائب مقتل کی کتاب میں روایت ہے، لحوف میں بھی شاید روایت ہے۔ تو مومن کرام، جیسے ہی وہ مولا کا سر، سرکار قاسم کا سر، کربلا کے دلہا کا سر، حسنین شریفین کے مان کا سر، بی بی زینب کے بھتیجے کا سر، حسن کے یتیم کا سر وہاں پہنچا تو وہ کمینہ پولو کھیل رہا تھا۔ اسے جا خبر دی تیرے پہلوانوں کے قاتل کا سر آیا ہے، اس نے کہا میدان میں پھینکو۔ ہائے اجرکم اللہ، کوشش کر تیری آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اس کمینے نے کہا میدان میں پھینکو۔ جیسے مظلوم کا سر پھینکا گیا، رونے والوں اللہ جانے انہوں نے کیسا استقبال کیا۔ چہرہ بھی زخمی تھا، ماتھا بھی زخمی تھا، ہونٹ بھی زخمی تھے، دانت بھی زخمی تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جتنے معصوموں کے سر ہیں پھر واپس آئے وہیں کربلا میں۔ اور یہ میرا مولا قاسم، جب 10ویں کی رات ہوئی نا، میرے مولا حسین علیہ السلام نے خیموں کا طواف کیا، خیموں کی طرف، حتیٰ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو لے کے بھی گئے۔ سیدہ زینب آپ میرے پاس، صحابہ کو لے کر کے گئے، کس نے کہاں کہاں شہید ہونا ہے، کہاں کہاں گرنا ہے، وہ جگہ دکھائیں۔ جملہ ایک بڑا سخت ہے، سادات معافی دیں گے کہ مولا جب جگہ دکھا رہے تھے نا، یہاں اکبر گرے گا، یہاں قاسم، یہاں اصغر کو تیر لگے گا، یہاں حبیب گرے گا، سب کی جگہ جب بتا دی نا، تو سیدہ زینب اسی رات کو، شب عاشور کی رات کو کھڑے ہو کے بی بی نے رونا شروع کیا۔ کہا ارے بھیا سب کی جگہ دکھائی ہے، میرے اونو محمد کہاں گری؟ مظلوم کربلا کی چیخیں نکل گئی، زینب تیرے اونو محمد کے ایک تو نہیں اللہ جانے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور میرے مولا قاسم جو بیٹھے ہوئے خیمے کے کونے پر، میرے مولا حسین نے بلایا، کیا بات ہے قاسم کیوں؟ کہا کہ اماں کے پاس جاتا ہوں، اماں نماز میں مشغول ہے، اور بار بار اماں ساری بیبیاں جو ہے نا اپنے اپنے تیار کر رہے تھے، کہا نہیں بیٹا جاؤ آخری رات ہے، ماں کے پاس جاؤ۔ ماں کے پاس قاسم گئے، ماں نے ایک خوبصورت مسند بچھائی، بچھا کے ماں نے کہا بیٹا میں بیٹھتی ہوں، میری گود میں سر رکھ۔ ماں کی گود میں سر رکھا، ماں نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے گرم گرم آنسو ماں کے قاسم کے چہرے پر گرے۔ کہا اماں ماذا تبکی کا وانا حی، اماں میں زندہ ہوں تو رو رہی ہے؟ قاسم مجھے بڑے فکر ہے، ہر ماں کی قربانی پیش ہوگی، قاسم میں بیگانی ہوں،
قاسم کل کہیں ایسا نہ ہو قاسم کہ میرا خون وفا نہ کرے. قاسم سب سے پہلے چچا سے جا کے موت کی اجازت مانگنی ہے. قاسم سب سے پہلے جانا ہے. یہ جملے کہہ رہے تھے تو جناب قاسم اٹھ کے بیٹھے. کہا اماں میں قاسم اپنے بابا علی کی عزت کی قسم کھا کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اماں ہر شہید کی لاش پہچانی جائے گی, تیرے قاسم کی لاش پہچانی نہیں جائے گی. اجرکم اللہ. شرم نہ کرو یا شرم نہ کرو, کوشش کرو بھیک مانگو رونے کی. قاسم کی لاش پہچانی نہیں جائے گی. اماں جب تک زین پہ رہوں گا قاسم رہوں گا. اماں جب زین سے زمین پہ آؤں گا قاسم نہیں مجھے کوئی کہے گا, تقسیم ہو جاؤں گا. بس صبح ہوئی, بار بار ماں کے خیمے میں جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے نہیں بیٹا جا اب چچا سے موت کی اجازت لے. چچا کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. بس اسی اثناء میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ایسے بیٹھے بیٹھے جیسے مصیبت کا مارا ہوا انسان, مصائب کا مارا ہوا انسان پریشانی عالم میں اپنے دونوں شولڈر پر, اپنے دونوں ہاتھوں پر, کندھوں پر ایسے ہاتھ مارا. اپنے بابا کا تعویذ نظر آیا, بابا کا تعویذ دیکھا, جلدی سے کھولا. کھول کے جیسے تعویذ پڑھا نا اس میں وصیت لکھی ہوئی کی بابا کی, لے کر کے فوراً اپنی ماں کے پاس گیا. اماں چاچا جو اجازت نہیں دے رہے نا, چل میرے ساتھ, اب ضرور اجازت دیں گے. مولا عباس کو ساتھ لیا, ماں کو ساتھ لیا. میرے مولا نے جب دیکھا خیمے کی طرف میری ماں میری بھابھی آ رہی ہیں, میرے مولا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا مجھے بلا لیا ہوتا, آپ کیوں آئے؟ کہا غرضوں والے ہی آپ کے پاس چل کے آتے ہیں, آج میری غرض ہے. جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی ماں نے بھابھی نے میرے مولا کا لیٹر, مولا کا خط دیا. جیسے وصیت نامہ دیا میرے مولا نے آنکھوں پہ لگاتے ہوئے کہا انا للہ اجرکم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور کہہ کے حسن کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد اس لیٹر پہ لکھا ہوا تھا اے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, اے میرے آقا حسین, جب کبھی میرے مولا آقا میرے حسین پر کوئی آنچ آنا شروع ہو جائے میرے قاسم کو صدقہ کر دینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرے قاسم کو میرے مولا کا لیٹر دیکھا, آنکھوں پہ لگایا, کہا قاسم تیار ہو. اب رونے والوں عجیب یہ جملے ہیں. قاسم کے سر پہ امیر المومنین والا امامہ رکھا, کمر بند علی والا, علی والے کپڑے نالین علی والے, ہو بہو علی بنا کے مولا عباس نے اٹھا کے قاسم کو سوار کیا. جیسے ہی قاسم جانا چاہتا ہے کوئی بی بی انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کرتی, کوئی بی بی قل هو اللہ احد پڑھتی ہے. قاسم جیسے ہی نکلنا چاہتا ہے 4 سال کی کربلا کی بطول نے روکا, کہا قاسم تو گھوڑے پہ سوار ہے, میرا قد چھوٹا ہے, قاسم نیچے اتر, قاسم نیچے اتر, تو کربلا کا دلہا ہے, قاسم نیچے اترے. کہا آنکھیں بند کر. جیسے ہی آنکھیں بند کی سیدہ نے قاسم کی قمیض کے بٹن کھولے, قاسم کے سینے کا بوسہ لے کے کہا ایک میری طرف سے ایک میری بہن سگرا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس قاسم کربلا کے میدان میں پہنچے, کشتوں کے پشتے لگا دیے, میمرا کو میسرا پہ پلٹا, قلب لشکر کو دور دوڑایا, اتنا بڑا حملہ کیا کہ پسر سعد لعنت اللہ علیہ کے خیمے کی تنابیں کاٹی. وہ دوڑا ڈر کے, جیسے دوڑا اپنی فوجوں کو للکار کے کہتا ہے تم سے 14 سال کا بچہ قابو نہیں آتا. دوڑی ہوئی فوجیں واپس پلٹی. رونے والوں جیسے فوجیں واپس پلٹی نا تو ایک طرف سے کسی کمینے نے ایسا تیر مارا کہ جناب قاسم کے جسم مطہر میں پیوست ہوا. جیسے تیر پیوست ہوا, آخر جنگ کرتے تھے, علی کے لاڈلے تھے, جنگ کرتے 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 پھر فوجیں جو ڈر کے بھاگنا شروع ہوئی. اس لعنتی نے پھر للکارا, جیسے للکارا نا تو پھر کسی کمینے نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے گرز مارا,
ایک کمینہ اور آگے بڑھا, اس نے جناب قاسم کے سر پہ گرز مارا. رونے والوں اب قاسم زین پر رہ نہ سکا, جیسے قاسم زمین پہ نہ رہ سکا, قاسم جیسے زمین کی طرف لٹک رہا تھا, رونے والوں تلواروں سے قاسم کے ٹکڑے شروع ہونا ہوئے. جیسے قاسم زمین پر آئے, دائیں کے گھوڑے بائیں, بائیں کے گھوڑے دائیں, ایک ایک ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا امو ادرکنی, چچا میری مدد کو آئیے. جیسے ہی حسین ابن علی اور عباس پہنچے, حسین نے ابا کا دامن بچھایا. این این قاسم, این این آیت الحسن, میرے بھائی کی نشانی کہاں؟ کوئی ٹکڑا کہاں سے اڑا, کوئی ٹکڑا کہاں سے اڑا, کوئی ٹکڑا کہاں سے. میرے مولا نے ابا کا دامن بچھایا ہوا ہے, ابا کے دامن میں سارے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کر کے میرے مولا نے دیکھا ایک ہاتھ مہندی والا قاسم کا نہیں مل رہا. میرے مولا کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے, ایک بوڑھا شخص ہے, امامہ پھٹا ہوا ہے, گریبان چاک ہے, کربلا کی خاک میں لپٹا ہوا ہے. السلام علیکم یا غریب, میرا سلام ہو غریب. من انت یا شیخ, تو کون ہے؟ کہا مجھے پہچان, میں مدینے والا حسن. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الصلوات. محمد وآل محمد بلند در صلوات. سنی میں دعوت ممبر دوں گا ذاکر اہل بیت سید شجاع حسین بخاری صاحب کو, تشریف لائیں, میرے سے ذات سے خطاب کریں اور محمد وآل محمد بلند در صلوات. بارے دیگر بلندتر صلوات. بسم اللہ. دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. صلوات پڑھو سارے حضرات باز بر. نعرہ تکبیر, سارے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت دشمنات لعنت. صلوات پڑھو سارے حضرات باز. قبلہ ہے اجازت میں خوبصورت لفظانہ نوکری پیش کراں. بسم اللہ. میرے سامنے انتہائی دانشور, خوبصورت, مہذب اور مؤدب ذہن تشریف فرمائے. پہلی تو گل یہ ہے کہ میں قطن نہیں آکھنا, نہ کدی آکھے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ انتظام قبول کرو. نا 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 نا, محمد و آل محمد دی عظمت لفظ ٹوٹے پھوٹے نہیں ہوندے. میرے ذہین فہیم عزت دار تے غیرت مند لفظ
جڑے میں جناب دی تباہ گرامی دے نکھار واسطے ضیافت ایمانی واسطے پیش کر لینے اور شجاعت بخاری دا وعدہ ہے میرا ہر لفظ ادب دے ریشم نال وردی پوش ہو کے سامنے آسی ماشاءاللہ کیا بات ہے لفظاں دے کندن چہریاں تے غور کرو یو سردار ان جڑے خالق ادب ان بانی مجلس خوش نصیب ان کہ پاک بی بی نہ دی مہمان ہے میں پاک بی بی دی موجودگی دا فائدہ اٹھاندیاں ہیں پاک بی بی دی بارگاہ عظیم وچ گزارش کر رہے ہیں کہ گھر فاطمہ زہرا تو ماؤں میں نہ ہوتی توجہ چاہنا انتہائی ذہین حضرات تشریف فرماؤ گھر فاطمہ زہرا تو ماؤں میں نہ ہوتی اگر بی بی ماواں شامل نہ ہوندے کیا ہوندا گھر فاطمہ زہرا تو ماؤں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی بسم اللہ عرض کریں کہ جس کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا جس کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا آنکھیں ملی ہیں اس کو اجالا نہیں ملا آنکھیں ملی ہیں اس کو اجالا نہیں ملا عشق عزا کو مل گیا رومال فاطمہ ایسا نماز کو مصلی بھی نہیں ملا بسم اللہ سلامت رو جیندے رہو مجلس شہر چوے دیہات چوے بند گلی چوے مکان چوے ادھروں اعلان ہوندے سارے چلے آندے وجہ کیا ہے کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں سیدہ زہرا کی دعا پانے چلے آتے ہیں سیدہ زہرا کی دعا پانے چلے آتے ہیں مجلس شاہ میں علی والوں کو حیرت سے نہ دیکھ شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں بسم اللہ صدا سلامت رہو مذہب سامن 4:17 بغیر کسے توضیح دے میں جناب نے سنانا چاہنا کہ جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا نبی کے دوش پہ آ کر حسین بیٹھے تھے بڑا ثواب ہے کاندھے پہ تازیہ رکھنا بسم اللہ عزت دار ذہنہ سے 4:17 کے گھر میں ہی ہار ہو گئی تیری تو اے یزید دیکھنا ہے کہ ہار کیویں ہوئی ہے گھر میں ہی ہار ہو گئی تیری تو اے یزید خود تیرا ساتھ تیرے پسر نے نہیں دیا خود تیرا ساتھ تیرے پسر نے نہیں دیا گردن دبائی تیر کی اصغر کے حلقے نے ایسی کہ ایک سانس بھی بھرنے نہیں دیا بسم اللہ تواڈا ذوق سماعت کمال ہے میرا حق بندے میں 4 مصرے ہور پڑھا جڑے آدھے ہو نا اساں ولایت سن سکتے ہیں شجاعت بخاری چیلنج کر کے 4 مصرے پڑھن لگ گئے کہ انسانیت کو رنگ اترنے نہیں دیا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا جب تک علی کا نور نہ آیا جہان میں اللہ نے آیتوں کو اترنے نہیں دیا بسم اللہ سارے بولو جس سے علی امام ہے حیدریہ زندہ و سلامت رہو جتنے بیٹھے ہو شجاعت بخاری 4 مصرے ایسے مزاج وے کی ہور پڑھنا چاہتے کہ دل کی زبان سے ہوتا ہے حیدر کا تذکرہ ایس زبان میں دل کی زبان سے ہوتا ہے حیدر کا تذکرہ میسم نے اس زبان کو قطرنے نہیں دیا میسم نے اس زبان کٹی تیا گئی ہے نا میسم نے اس زبان کو قطرنے نہیں دیا
مختار کو سلام کہ ان کے مزاج نے قاتل کو اپنی موت بھی مرنے نہیں دیا. بسم اللہ بسم اللہ وسر و سزا سلامت رہو. ایک صلوات پڑھ لو سارے حضرات. ایک نظم جناب دی نظر کرنا چاہنا شہزادہ قاسم علیہ السلام دی شان. شاعر میر تکلم. میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم، آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم. مجھ کو لکھنی تھی مدح شبر کی، توجہ جانا، مجھ کو لکھنی تھی مدح شبر کی، میں نے کاغذ پہ لکھ دیا قاسم. تو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم، تو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم، اس لیے نام ہے تیرا قاسم. اور معترض ہیں جو صلح شبر پر، توجہ جانا، معترض ہیں جو صلح شبر پر، ان کا منہ تو نے سی دیا قاسم. اور آستین الٹ کے میدان میں، آستین الٹ کے میدان میں تم نے لشکر الٹ دیا قاسم. اور آخری شعر کے ساتھ ارزق کے اس کی نسلوں کو، ساتھ ارزق کے اس کی نسلوں کو تم نے تقسیم کر دیا قاسم. ایک صلوات پڑھو سارے حضرات. پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھو سارے حضرات. ایک دفعہ اگلے پچھلے مل کے صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. بلند صلوات. والنار للمعاندین. صلوات. عرض کریں تسلیم ہے حضرت یوسف بھی ہنسی تھا، تسلیم ہے حضرت یوسف بھی ہنسی تھا، پر تو نے حسن کی نشانی نہیں دیکھی، پر تو نے حسن کی نشانی نہیں دیکھی. عرض کر آئے چشم زلیخا تیرا دم گھٹتا وہیں پر، تو نے ابھی قاسم کی جوانی نہیں دیکھی. 4:17 اور بسم اللہ. عرض کریں قاسم جہاں میں رحمت یزداں کا پھول ہے، قاسم جہاں میں رحمت یزداں کا پھول ہے، یہ ایک پھول نگہت باغ اصول ہے، یہ ایک پھول نگہت باغ اصول ہے. عرض کریں سرمایہ نجات ہے قاسم کا عشق بھی، قاسم کا عشق اصل میں عشق رسول ہے. صلوات پڑھو سارے حضرات.
صلی علی محمد و آل محمد واجب پھر بھی باز بلند صلوات سارے صلی علی محمد و آل محمد نبیاں دے سلطان دی حدیث دا ترجمہ مسدس دی شکل وچ بسم اللہ کہندی شان مظلوم کربلا سید الشہداء نواس رسول جگر گوشہ بطول قرار ابن قرار غیر فرار ابن غیر فرار کریم ابن کریم مجاہد لا شک سکلین دی عظمت دا ٹھیکیدار انبیاواں دی لج گناہگاراں دا کج میشر دا جج مومنہ دا پیر تے زینب عالیہ دا سونا بھی ہے صلوات سارے پڑھو میں شان حسین سناواں جناب صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی باز بلند صلوات پڑھو سارے حضرات فرمان مصطفیٰ دا ہے جنت حسین دی جنت ہے نا حسین دی بولو میرے نال بڑا لجپال اکبر دا بابا پنن دا ڈاوے تا خالی نہیں ولیندا حیثیت نہیں دے دا نیت دے دے ای دروازے تے خالی آوے تا پر کریں دے آسی آوے تا ہور بنیں دے بڑا کریم میں زہرا دا بچڑا فرمان مصطفیٰ دا اے جنت حسین دی جنتاں صرف مل ہے محبت حسین دی زندہ و سلامت رہو توجہ ہو گئی جی میں سونی توجہ کرائیں دلا دے شیریو جیا سناواں ایلی والیاں دے ہاں ٹھر جاون جے تائیں خدا دا ملک ہے جے تائیں خدا دا راج اللہ دی ہے کائنات حکومت حسین دے میں حسین آقا دی عظمت دائیو جیا شیر سناواں علی والیاں نو شان حسین دا میرا جووے دھی بھین دی شناس ماں پیوں دا احترام ہندو بھی مان گئے نایت حیدری علی یا علی کیڈا کریم اکبر دا بابا جن کو ہندو تسلیم کریں دن نہیں پہچانیا تے مسلمانہ نہیں پہچانیا مسلمان پہچاننا تا زہرا دیاں دھیاں جنگلاں کیوں رلنا جڑی اکھ روون آئیے روون واسطے لفظ بیاداں شمر
جھنکا دیندا ریا وہ میں قربان ہوا سندا ریا حسین کتنی ہے پرسکون طبیعت حسین دی انج کیوں نہ کھان دے دیاں پیان بہنی قاتل کو آنکھے ڈر نہیں میرا رہا جو کوئی نہیں خنجر چلا چلا آخر کرے سے یاد شرافت حسین کیڈا شریف اکبر دا بابا